अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो एक फेमस सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इसके अलावा कई अहम पोजीशंस पर काम कर चुके हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। किंग्स कॉलेज लंदन से उन्होंने PhD की और इसी कॉलेज से उन्होंने इंटेलिजेंस में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर रखी है। और इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खदमात के पेश नज़र उन्हें सितारा शुजात से नवाजा। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर नवीद इलाही साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही हैं ये कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं, सो आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? आजकल जो कुछ हो रहा है जी, ये एक नई स्ट्रीक ऑफ टेररिज्म जो है दोबारा उभर के आई है, जिस पे मेरा तो ख्याल है कि वो जो लोग जानते थे चीज़ों को उनके लिए कोई इतनी हैरानी की बात नहीं है, लोगों के लिए हैरानी की बात है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना जी कि वो एक शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो अभी नई लहर आई है, इसके पीछे नज़र आ रहा था तकरीबन एक साल से कि ऐसे वाक़यात होने वाले हैं। आपने देखा कि मीडिया में भी आया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कुछ आता रहा कि सवात में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, शवाल के एरिया में लोग सरापा एहतजाज रहे। अभी भी कल परसों एहतजाज कर रहे थे। किस बात पे कर रहे थे कि यहाँ पे वो लोग जिनको ज़रब अज़ब के बाद निकाला गया था, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पे वापस आई है और वो आके बैठ गए, जिसके ऊपर कोई उनकी सुन नहीं रहा था। तो सवात में तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वज़ीरिस्तान में भी ये हाल हुआ। तो ये नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें यहाँ पे दोबारा शुरू होने वाली हैं। क्योंकि आप हिस्ट्री अगर देखें तो ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ आप कोई मुआहदा कर लें, टॉक्स कर लें, उनकी शराइत पूरी कर दें, लेकिन वो वापस दोबारा अपने उसी डगर पे आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि वहाँ के लोगों को इस बात का इल्म था, तो वो उस पर शोर भी डाल रहे थे। तो अब ये पिछले तकरीबन 1-2 माह से इसमें बहुत इजाफा हो गया है। वैसे तो आप देखिए कि इस साल तकरीबन कोई 360 के करीब दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं सारे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे KP और बलूचिस्तान में। और सिर्फ नवंबर के महीने में ही 59-60 वाक़यात हुए हैं दहशत गर्दी के। और अब जो स्ट्रीक आई है जिसमें आपने देखा कि पुलिस को ख़ास तौर पे हिट किया गया, पहले तो लकी मरबत में बनू के पुलिस स्टेशंस पे हमला हुआ। अच्छा सर, ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सर, अभी अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो सर इतने बुरे हालात नहीं थे। और अभी रिसेंटली वो जो नवीद फ़ारूक साहब वाला वाक़या हुआ, सर आप क्या समझते हैं इस किस्म के वाक़यात के सद्देबाब के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि एकदम आप मैय्यज़ ले लें और ख़त्म हो जाए। आप साल से हम इस चीज़ को देख रहे हैं और आपने यहाँ पे ज़रब अज़ब ऑपरेशन के बाद एडवांटेज हासिल किया था, मैं समझता हूँ कि हम वापस ज़ीरो पे पहुँच गए हैं। वहाँ पे तमाम कुर्बानियाँ दे के 70-80 हज़ार लोग 2002 से अब तक जो हैं वो इसमें सिक्योरिटी वाले, आम लोग जो 10 बम धमाकों में हुए और दहशत गर्द भी। तो उसके बाद आपने वो जो पोस्ट ऑपरेशन केयर होती है वो नहीं की। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी जो वो क्यों नहीं की गई पोस्ट ऑपरेशन केयर? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि आपके पास एक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रिटन ऑफिशियली आर्टिकुलेटेड, जिसमें हुकूमत बनाई हो, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके और सामने हो। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि UK में एक उनकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, जिसे वो कॉन्टेस्ट कहते हैं, स्मॉल बुक 137-138 पेजेस, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिख दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाँ पे UK के जो इंटरेस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पे उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है। लिहाजा ये 8-10 महकमे हैं, इनके ज़िम्मे ये जिम्मेदारी हैं। 2 साल बाद वो उसको चेक करेंगे कि हमने क्या अचीव किए। एक तो हमारे पास ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है स्ट्रेटजीज़ डिपार्टमेंट अपनी बनाते रहते हैं और उसके मुताबिक करते रहे। आपकी पॉलिसीज़ बनी, जैसे आपको पता है 2014 में जो APS का मैसेकर हुआ, उसके बाद फौरी तौर पे नेशनल इलेक्शन प्लान बनाया गया, जो शुरू में बड़े वो शद्दोमत से चला, लेकिन वो भी पंजाब में ज़्यादा, सिंध में कम, बाकियों में उससे भी कम, क्योंकि उसको भी, और आहिस्ता आहिस्ता आपने नाम भी नहीं सुना,
بالکل. جیسے ویسے مطلب اس میں شروع میں تو جیسے آپ نے کہا کہ بڑی شدومت کے ساتھ ہم سنتے ہیں, انٹرسٹ بہت زیادہ سب اداروں کا بھی ہوتا ہے, حکومت کا بھی ہوتا ہے, عوام کا بھی ہوتا ہے, اویئرنیس بھی ہوتی ہے, لیکن سر پھر کیا وجہ ہے کہ یہ اچانک سے ہمیں ختم ہوتا دکھائی دیتے ہیں, کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا, کوئی رپورٹ بھی نہیں کرتا, چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک سول جو اوور سائٹ ہے اس کے تحت ایک اسٹریٹجی موجود نہیں ہوگی تو یہ کام ہوتے رہیں گے. جیسے ابھی لاسٹ ایئر اور سال کے شروع میں بھی وہاں پہ جا کے نیگوشیٹ کیا گیا ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور یہ جانے بوجھے بغیر کہ پہلے جو معاہدے ہوئے, اب دیکھیے اب 2000 میرا خیال ہے کہ 4 سے لے کے 10 تک, اس کے بعد بھی 14-15 مین معاہدے ہوئے ٹی ٹی پی اور ان کے افیلیٹس کے ساتھ. تمام معاہدے جو ہیں وہ ناکام ہوئے, ختم ہوئے, اور تمام کے بعد ٹیررزم میں اضافہ ہوا. بالکل. اب آپ نے کیا لیسن لرن کیے تھے اس نیگوشیشن میں دوبارہ جانے کے لیے, وہ آپ نے نہیں کیا. اچھا. اور کیسے آپ نے الاؤ کیا کہ وہاں سے جو لوگ ہیں واپس آ کے بیٹھے, کیا ان کا طریقہ کار اختیار کیا آپ نے, کس لاء کے تحت کیا, کیا آپ نے کوئی شیڈیول 4 جو ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا, اس میں ان لوگوں کے نام ڈالے تاکہ ان کو مانیٹر کیا جا سکے, کن لوگوں کو آپ نے جیل سے رہا کیا. تو اگر یہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں اور وہ کر کے کوئی نکل جائے تو ظاہر ہے پھر آپ کو اس پہ انکوائری کرنی چاہیے اور ذمہ داران کو اس کا رسپانسبل ٹھہرانا چاہیے. حکومت اس میں اتنی نااہلی کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو عوام کی سب کی جان جوکھم میں ڈالنے والی بات ہے, خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. حکومتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست الگ چیز ہے, بالکل. ایسی پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ میں آپ کو صرف اس کی مثال دیتا ہوں, 2-4 جو پالیسیز بنی, نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی 2014, پھر بنی 2018 to 23. جب وہ بنی ہے ساتھ ہی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو اس پالیسی کا کوئی پتہ نہیں کہاں گئی. اٹ واز اے گڈ پالیسی, اچھا اس میں ایک آخر میں اسٹریٹجی بھی دی ہوئی تھی. اب 2022 میں نہیں, یعنی لاسٹ ایئر ایک نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی. جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے نئی بنائی ہے بڑی محنت سے, گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کی پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ کا جو کوئی بھی پالیسی ہے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہی نہیں ہے. یہ ایسے کام نہیں چلے گا, کیونکہ یہ جو آپ دہشت گردی سمجھ رہے ہیں, آپ بیسیکلی انسرجنسی ہے, ایک ایریا میں بغاوت ہے, اس کو آپ نے کئی سال لگتے ہیں اس کو سپریس کرتے ہوئے. آپ باقی بھی دیکھ لیں جو کیمپینز تھیں کاؤنٹر انسرجنسی کی یا دہشت گردی کے خلاف, ان کو 20-30 سال لگ گئے, چاہے وہ یو کے تھا چاہے سری لنکا تھا. تو آپ کی پالیسی میں کنٹینیوٹی ہوگی اور ٹرانسپیرنسی ہوگی تو یہ کام اور ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ ہماری حکومتوں کو یہ بات سمجھ آئے. اچھا سر, کیونکہ آپ نے ٹی ٹی پی کا ذکر کیا تو ذرا دیکھنے والوں کے لیے بتائیں کہ تحریک طالبان پاکستان بیسیکلی ہے کیا, یہ کب وجود میں آئی اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اصل میں آپ دیکھیے کہ جب یہ امریکہ نے افغانستان میں انویژن کیا اور آپریشن انڈیورنگ فریڈم تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شاید جو القاعدہ کی لیڈرشپ ہے وہ تورا بورا کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے. تو انہوں نے آپریشن ایناکونڈا, وہاں پہ بامبنگ اور سب کچھ کیا. تو وہ وہاں سے نکل کے پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ وہ آ گئے اور وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ میں کے اندر ٹیررزم نہیں کیا انیشلی, اور چھپ کر کے بیٹھ گئے. لیکن ان کے ارد گرد آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایریا جو ہے سالہ سال سے کوئی 4-5 دہائیوں سے آپ کا جو سو کال جہاد تھا یا اس کے لیے رائپ رہا ہے, یہاں سے لوگ جاتے رہے آتے رہے. تو جو لوگ پہلے افغان جہاد کر چکے تھے یا ان سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ ان کے ارد گرد بیٹھ گئے. اچھا. ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی, ان کو پیمنٹ بھی ہونی شروع ہو گئی. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک قسم کے وہ فٹ سولجر آف القاعدہ تھے. تو 2-4 سالوں بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ تو کام اچھا ہے, تو اپنی کیوں نہ کمپنی فارم کی جائے. تو دسمبر 2007 میں چونکہ وہ طالبان ان کا نام تھا تو انہوں نے بھی اپنا نام تحریک طالبان پاکستان رکھ لیا. فرق صرف یہ تھا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ سارے مدرسوں سے آئے ہوئے تھے, ان میں مدرسوں والا کوئی نہیں تھا. بہرحال یہ 2007 میں انہوں نے یہ فارم کر لی. اور آپ نے دیکھا کہ پہلے ان کے جو چیف تھا بیت اللہ محسود ڈرون میں مار دیے گئے, بعد میں حکیم اللہ محسود اور پھر فضل اللہ وغیرہ. تو ان کی تعداد ایک وقت میں کافی بڑھ گئی, کو 30-35 ہزار تک.
آرمڈ لوگ موجود تھے اور کئی ان کے گروپ بھی تھے جو ساتھ شامل ہو جاتے تھے. جی سر، بہت سارے گروپ. تو انہوں نے سارے پاکستان میں، اگرچہ یہ ایمینیٹ وہاں سے کر رہے تھے ٹرائبل ایریا سے یا واٹا سے، لیکن سارے پاکستان میں دہشت گردی کی، گن اینڈ گرنیڈ اٹیکس، سوئسائڈ بامبنگ، جو خاص طور پہ 2007 جو لال مسجد کا ہوا، اس کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں بھی 2009 10 11 میں یہ پینیکل پہ رہا یہ کام. تو اپنا انہوں نے شروع میں کہا جی ہماری ڈیمانڈ، ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو کوئی مطالبہ تو ہوگا نا کہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل. تو پہلے انہوں نے شروع میں کہا جی ہم تو چونکہ امریکنس یہاں پہ آئے ہیں افغانستان میں تو لہٰذا ہم اس کے خلاف ہیں، دے شوڈ گو بیک. تو ہم اس کے لیے پاکستان کیوں سپورٹ کر رہا ہے، کیوں الایا ہے وار آن ٹیرر پہ، اس لیے پاکستان کو نشانہ بنایا. اس دوران جن کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہوا تھا جو افغان طالبان، انہوں نے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی، لیکن دونوں کا لنک تو تھے. یہ آج وہ لنک سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب افغان طالبان گورنمنٹ آئی ہے لاسٹ اگست 2021 میں، تو انہوں نے جیلوں سے سینکڑوں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس کو چھوڑا افغان جیلوں سے، ساتھ داعش کے لوگوں کو بھی چھوڑا. تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان سے ہم لسٹ تو مانگتے، کیونکہ جیل میں ریکارڈ تو ہوتا ہے. بالکل. تو وہ بھی ہمارے سے شیئر نہیں کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ کن لوگوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی بھی جو پیچھے ٹاکس ہوئی ہیں، انہوں نے افغان طالبان نے اس میں سپورٹ کیا ہمیں کہ آپ آئیں بات کر لیں، لیکن انہوں نے ان کو روکا نہیں یا ان کو اپنے علاقے سے نکالا نہیں. اگرچہ جی ظاہر ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اگرچہ جب یہ ایکارڈ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کی سوائل جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. بٹ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف انہوں نے اتنا کیا کہ ٹھیک ہے آپ کابل میں آئیں، آپ نے منا سکتے ہو تو منا لیں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر نوید الہی صاحب، اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اچھا سر، افغان طالبان کی حکومت بننے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی ٹیررزم ہوا ہے. تو سر کون کروا رہا ہے ابھی تک افغانستان میں یہ سب؟ افغانستان میں دیکھیں چونکہ وہاں پہ داعش نے بھی کافی ایکٹیویٹی شروع کر دی. ابھی آپ نے کل ہی ان کا بیان پڑھا ہوگا کہ ہماری ایمبیسی پہ حملہ کیا گیا تھا، اس پہ چائلڈ افیئرز پہ، اس پہ جو ایمبیسڈر ہیں وہ بچ گئے، ان کا جو گارڈ تھا وہ زخمی ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ داعش کے کارروائی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے چائنیز پہ بھی حملہ کیا جو ایک ہوٹل میں وہاں کابل میں رہ رہے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے مقابلے میں ہلاک کر دیا. تو وہاں پہ چونکہ اتنا ان کا افیکٹو وہ والا نہیں ہے جس طرح 96 آنورڈ تھا طالبان کا، وہ والا ہولڈ نہیں ہے اس وقت. اچھا. دوسرا یہ کہ ان کی اپنی پالیسیز، اگر آپ ٹی ٹی پی کو نکالنا نہیں چاہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پہ حملے کرتے رہیں گے. آج تک کبھی اس دور سے پہلے اشرف غنی کے دور میں بھی آپ کے بارڈرز پہ حملے نہیں ہوئے تھے. جی. آپ کے چون بارڈر پہ حملے ہوئے ہیں اور اکراس دا بارڈر فائرنگ کے کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمارے سیکیورٹی پرسنل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، سیولینز جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں کہ انہوں نے کچھ کو رکھا ہوا ہے، کچھ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اور ان میں سے سپلنٹر گروپ بن کے داعش اور جس کو IS کہتے ہیں ان خراسان وہ بن گئے ہوئے ہیں. مطلب سر آپ کا مطلب ہے کہ افغانستان میں طالبان اس طرح سے طاقتور نہیں رہے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ان کا کنٹرول نہیں ہے. آپ دیکھیں کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں انہوں نے داعش کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے ہیں، اگرچہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قابو پا لیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اتنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت. اچھا سر، تحریک انصاف کی حکومت میں طالبان سے مذاکرات کی بات ہوئی لیکن وہ حتمی انجام تک نہ پہنچ پائی، اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جو طالبان کے ساتھ گفتگو ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ گفتگو ہے، اس میں وہ تو ایک انٹیگرل پارٹ ہے کسی بھی انسداد دہشت گردی کی اسٹریٹجی کا. یعنی جب بھی آپ چاہے جو بھی ملٹری ایکٹیویٹی کریں، کچھ اور کریں، لیکن ٹاکس جو ہے نا، مذاکرات وہ جاری رہتے ہیں. لیکن مذاکرات کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، خاص طور پہ کب کرنے ہیں. وہ آپ نے کرنے ہیں جب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں. بالکل. تو آپ نے پہلے بھی ہمیشہ آپریشن آپ نے جو مذاکرات کیے ہیں وہ پوزیشن آف ویکنس سے کیے ہیں. اچھا. اب اس دفعہ بھی آپ نے، میرا خیال ہے کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں تھے کیونکہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے کہ افغان طالبان حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اب انہوں نے ایسی ڈیمانڈز پیش کی. آپ کو اول تو ایسے جانا نہیں چاہیے تھا،
سب سے پہلے پچھلے جو 14-15 آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں، ٹاکس کیے ہیں، ان کا انجام دیکھنا چاہیے تھا. نتیجہ دیکھنے کے بعد بات نتیجہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا ہے. بالکل. تو اس کو دیکھیں، صرف خلوص ہی کافی نہیں ہوتا کہ نہیں ہم جا کے بات کر لیں گے. دے ہیو دیئر ایجنڈا. اب جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں ان کا ایجنڈا تھا کہ جی ہم امریکنز چلے جائیں. اب انہوں نے ایجنڈا چینج کر لیا کچھ عرصے سے کہ ہم یہاں پہ شرعی نظام لانا چاہتے ہیں. جو 2-3 اہم جو شرائط ہیں جو پاکستان کی ریاست مرضی کا شرعی نظام تو ویسے وہ لے بھی آئے ادھر افغانستان میں. تو نہیں، افغانستان میں تو ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی لانا چاہتے ہیں نا آپ کے ایریے میں، وہ تو لے آئے ہیں. تو لیکن جو ہمارے ہوم گرون تحریک طالبان ہیں وہ یہاں لانا چاہتے ہیں. میں ان کے ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں. ان کا تو دیکھیں، افغان طالبان کے بارے میں تو فارن منسٹر نے بھی کہا کہ وہ تو ایک حقیقت ہیں. وہ افغانستان میں ہیں، وہ حقیقت ہیں. دے رولڈ دیئر، ان کی حکومت رہی. دوبارہ وہ لڑ کے آئے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہی نیگوشیشنز کر کے حکومت میں آئے ہیں. اس لیے ایک وہ ریالٹی ہیں. جو ہمارے ہیں وہ تو ایسی بات نہیں ہے. وہ تو ان کے ساتھ تو جنگ جاری ہے اور اس طرح کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہاں پہ افغان طالبان ہیں تو ان کو یہاں پہ. دوسرا یہ کہ انہوں نے اب 2-3 ڈیمانڈز ایسی کی ہیں جو کہ ریاست کو قابل قبول نہیں ہیں. یعنی کہ جیسے کہ جی فاٹا کو آپ نے مرج کیا، اس کو ڈی مرجر کریں. اچھا جی مین ڈیمانڈ ان کی جس کے اوپر. اور سیکنڈلی جو ہمارے افغانستان میں لوگ ملیٹنٹ ہیں ان سب کو مسلح واپس آنے دیے جائے. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ہم نہیں مانتے. تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن کی بات نہیں رہ جاتی. ابھی بھی انہوں نے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم نیگوسیشن کی آپشن کو کھلا رکھیں گے. بے شک کھلا رکھنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ہونی چاہیے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے اور آپ کس پوزیشن سے بات کرنے لگے ہیں. سر ابھی جو حال ہی میں موجودہ حکومت نے ان سے مذاکرات کی بات کی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب جو مذاکرات ان سے ہوں گے تو کیا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ نہیں؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں، جب تک میں نے کہا کہ یہ 2-3 چیزیں نہیں کرتے، وہ کہے کہ ہم ہتھیار ڈال کر آپ سے ہم بات کریں گے، پھر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں نا. اگر ابھی انہوں نے سیز فائر کیا ہوا تھا، لیکن اٹ واز سو کالڈ سیز فائر. اس دوران میں نے جیسے کہا نومبر میں ہی 59 اٹیکس ہوئے، سارے واقعات، تو وہ جاری رکھا انہوں نے کام. کبھی بھی آپ ایسے نہیں بات کر سکتے کہ وہ کامیاب ہو. اگر آپ دوبارہ کریں گے تو دوبارہ وہی انجام ہوگا unless and until وہ اپنے 2 مطالبات سے پیچھے ہٹے. اتنے زیادہ طاقتور ہیں ادھر. یہاں طاقت کی بات نہیں. دیکھیں، پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ وہ لڑ کے کوئی آگے نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ایک نقصان تو پہنچ رہا ہوتا ہے نا جی. آپ کو بدامنی، انسٹیبلٹی. کہ سر ہمارے اداروں کو پہلے نہیں پتہ چلتا کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہونے والا ہے تو اس کی روک تھام کی جائے. ہاں، یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ دیکھیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دے آر دا مین انسٹرومنٹ اگینسٹ کاؤنٹرنگ ٹیررزم. یعنی وہ جو دہشت گردی کو روکنے کے لیے سب سے اہم رول انٹیلیجنس کا ہے. اب اس پہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر 30-40-50 مسلح لوگ چل کے آگے آرمڈ تھانے پہ حملہ کر دیں تو پھر انٹیلیجنس فیلئر ہوا. آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ اتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ری ویمپ کرنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے اپنی اسٹریٹجیز کو اور اپنے رول کو. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران کو جب تک آپ ان کو رسپانسبل نہیں ٹھہرائیں گے ایسے کام ہوتا رہے گا. تو لہٰذا آپ کی اسٹریٹجی کو آپ ریویو کریں اور اس کو آپ زیادہ افیکٹو بنائیں. اور خاص طور پہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کا آپس میں جو ڈسکنیکشن ہے اس کو دور کریں. اس کو سر سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بھی یہ ہوا. تربت میں حملہ کیا انہوں نے ایک چیک پوسٹ پہ، 50 کے قریب لوگ آئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ موومنٹ پتہ نہ چلے؟ اور وہ ہیویلی آرمڈ ود سوفسٹیکیٹڈ ویپن، نائٹ ویژن جو ہے ان کے اس کے ساتھ لگا کے، اور نہیں پتہ چلا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مزید حملے ہوئے FCC کے ہیڈ کوارٹرز پہ. یہ تو سر ہمارے اداروں کی طرف سے فیلئر تھا. تو بالکل یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ غلطی مانیں گے تو اصلاح کریں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر انفارچونیٹلی اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. ویئرز، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر نوید الہی صاحب اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اچھا سر،
اب کیونکہ ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے تھوڑی سی اداروں کی بات ہو گئی ہے، انٹیلیجنس اداروں کے ہمارے، تو سر آپ ماشاءاللہ سے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں آئی بی کے. سر ویسے یہ پہلے ذرا دیکھنے والوں کے لیے اور میری انفارمیشن کے لیے بھی بتائیں کہ آپ اس طرف گئے کیسے؟ کہ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے تو آپ نے سوچا کہ آپ کو انٹیلیجنس ادارے میں جانا چاہیے؟ نہیں، مجھے تو علم بھی نہیں تھا اس کا، ادارے کا علم بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت میرا خیال ہے ایڈورٹائز ہوا اور اس کا ایگزام ہوا تو اس لیے اس میں آ گیا. لیکن میں جب آ گیا تو پھر دین آئی ریئلی لائک اٹ، کیونکہ یہ آپ جب بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ایک لافٹیئر ایم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ ایک سائلنٹ سولجر کام کرتے ہیں، اور آپ کی جو انفارمیشن دیکھیں تمام جو ڈیسیجنز ایکشنز ہیں وہ بیسیکلی تو انٹیلیجنس رپورٹس کی بیسس پہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک فورس ملٹی پلائر ہے. جب بھی ایک حکومت نے کوئی فیصلے کرنے ہیں، اداروں نے کوئی ایکشن کرنا ہے، پالیسی بننی ہے، تو اس میں انٹیلیجنس کا بڑا اہم رول ہے، تاکہ وہ آپ کو ایڈوانس رپورٹ دیں گے. اگر جو بھی فیصلہ کرنا ہے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ ایک مدد دے گی ایک بہتر فیصلہ کرنے میں. تو یہ جو دوسرا جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم، یہ کافی لیٹ آیا انٹیلیجنس ایجنسیز میں، یعنی 9/11 کے واقعے سے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیز بہت زیادہ فعال نہیں تھیں کاؤنٹرنگ ٹیررزم میں. جب یہاں پہ سیکٹیرین ٹیررزم ہوا ہے تو ایکٹیو ہونے شروع ہوئے ہیں. اصل رول ان کا جو ہے وہ 9/11 کے بعد جب یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے تو تب سب نے اپنا اپنا یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ڈیولپ کیے ود ان دا ایجنسیز، اور وہ ایکٹیولی کام کرنا شروع کیا. اور اب آپ بھی دیکھیں، اور میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ جب تک یہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری آئی بی اور آئی ایس آئی بہت ایون پروونشل اسپیشل برانچز جو ہیں ان میں بڑا پوٹینشیل ہے اور ان کی بڑی ایک ہسٹری ہے. جیسے آئی بی جو ہے 150 سال پرانا ادارہ ہے. اچھا. اور ان کی جیسے انڈین آئی بی تھی وہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیورو ہے، ساتھ انہوں نے را بنا لی ہے. تو یہ جو ادارے ہیں یہ ان کو بڑا اہم رول کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑے گا. اچھا سر، سرویلنس کا ماڈرن طریقہ اب کیا ہے؟ کیونکہ سر پہلے تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بندہ اپوائنٹ کیا جاتا تھا کسی کی ریکی پہ، اور اب تو ذرا جدید طریقہ ہو گیا، فون کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں فون والے طریقہ کار تو پہلے بھی تھے، اب جو ہے چیلنجز بڑھ گئے ہیں. پہلے تو تھا کہ آپ کی لینڈ لائن ہوتی تھی، ہاں جی ٹھیک ہے، وہ اگر کر لی ہے تو پھر اس کو، لیکن اب ہے فون میں بھی آپ کے مختلف قسم کے فون ہیں، انکرپٹڈ گفتگو کر لیتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، جو مانیٹر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن وہ بھی کچھ ادارے، مطلب ایک ادارہ ہمارا وہ بھی کر لیتا ہے. دیکھیں جی کوئی پرائیویسی تو کوئی نہیں ہے اب تو. جب ویکی لیکس ہو سکتی، یہ بات ہی ہوتی ہے کہ انکرپٹڈ کنورسیشن ہوتی نہیں، اگر سی آئی اے کی ویکی لیکس ہو سکتی تھیں تو پھر تو کسی کا بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مانیٹر کرنا، دیکھیں لوگ 10 سمیں رکھی ہوتی ہیں، ایون جو فراڈسٹرز ہیں ہاں جی کسی اور کے نام پہ سمیں رکھی ہیں، گفتگو کی، بند کر دیا، میسج کیا تو پھینک دیا. تو چیلنجز انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بہت بڑھ گئے ہیں، اور ان کو بھی اتنا ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونا پڑے گا جتنا دنیا ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیے کہ انٹیلیجنس ادارے اپنے اپنے خول میں رہتے تھے، سیکریٹو ہوتے تھے. لیکن یہ جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے تو آپس میں انہیں کوآرڈینیٹ کرنا شروع کر دیا، کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا، نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی. اچھا. تاکہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو. انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے. کیونکہ جو آپ کے ٹیررسٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوکل نہیں ہو رہ گئے، دے ہیو گلوبل کنیکشنز، ٹیکنالوجیکلی بڑے ایڈوانسڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ ٹویٹر یوز کر رہے ہیں اور اپنے ان کے میڈیا ہاؤسز ہیں. ہاں جی سر. اور وہ اپنے پریس ریلیزز سے لے کے ویڈیو تک جاری کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایڈوانس ہو سکتے ہیں جی، وہ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں بہت بڑھ گئے ہوئے ہیں. اچھا سر، ہمارے یہاں پہ جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں وہ ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر پولیٹیشینس کی اور جرنلسٹ کی تعاقب میں لگے رہتے ہیں. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا کام تو دہشت گردوں کا تعاقب کرنا ہے؟ نہیں، ان کا کام جو ہے، دیکھیں ان کا کام یہ ہے، وہ جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ بھی بات ٹھیک ہے. وہ ایک ہے کہ اگر کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کو کوئی اگر ان ڈیموکریٹکلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے تو اس کا اندازہ لگانا بھی تو اداروں کا کام ہے. انہوں نے گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ فوکس اس کے اوپر ہی ہے، اس میں کئی
حصے ہوتے ہیں سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. جو اس کے ٹیررزم والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, کاؤنٹر انٹیلیجنس یا کاؤنٹر اسپیناج ہے اس پہ الگ کام ہو رہا ہے. تو تھوڑا بہت جو ہے باقیوں پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے. اچھا سر, کیونکہ باقیوں پہ بھی نظر رکھی جاتی ہے تو سر کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنی اہم پوزیشن پر رہ چکے ہیں تو یہ بھی بتائیں سر کہ جس طرح سے آڈیو لیکس آج کل آ رہی ہیں اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کسی بھی انسان کی ایک پرائیویٹ گفتگو کو اس طرح سے ریکارڈ کرنا, چلیں اگر ریکارڈ کر بھی لیا ہے ملک کے لیے آپ نے سیکیورٹی کے لیے, لیکن اس طرح سے اس طرح کی گفتگو کو لیک کرنا, یہ تو پہلے تو کنفرم کرنا چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا ہے یا کس طرح ہوا ہے. اب تو میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بھی بات کر رہے ہیں تو یو کین ریکارڈ دا کنورسیشن. اب یہ نہیں پتا کہ وہاں کمرے میں بیٹھے بگنگ ہوئی ہے, آپس میں کسی نے خود کر لیا ہے. لیکن جو انٹیلیجنس ایتھکس ہیں کہ آپ کی کاز جو ہے وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک پاور ہے, انٹیلیجنس پاور, جس طرح وار پاور ہے اس طرح یہ انٹیلیجنس ایک پاور ہے. اس کو اگر مس یوز کرنا چاہیں تو مس یوز ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایتھکس اس کے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کاز ہے انٹیلیجنس کرنے کا وہ لیجٹیمیٹ ہونا چاہیے. تو اخلاقی طور پہ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کسی انڈیویجول کا ویسے جسٹ فار سیک آف فن کر سکیں, تو یہ تو کبھی بھی. اچھا سر, دیکھنے والوں کے لیے بھی بتائیں کیونکہ آپ جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل رہ چکے ہیں تو آئی بی کس طرح سے کام کرتی ہے؟ دیکھیں انٹیلیجنس بیورو جو ہے پاکستان کی مین نیشنل سول انٹیلیجنس ایجنسی ہے اینڈ اٹ از ڈائریکٹلی انڈر دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی اہمیت کا. یعنی یہ پرائم منسٹر کے جو آئیز اینڈ ایئرز ہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہے بیسیکلی. اور یہ فیڈرل ایجنسی ہے, سارے پاکستان میں اس کے آفیسز ہیں, اور بیسیکلی وہی ہے کہ آپ نے انٹیلیجنس گیدرنگ اور گورنمنٹ کو آگاہ رکھنا ہے خطروں سے, ان کے فیصلوں کے لیے, ان کی پالیسیز کے لیے, ان کے ایکشنز کے لیے. سر آپ لوگوں کے کون سے میتھڈ ہوتے ہیں سورس سے انفارمیشن لینے کے؟ دیکھیں وہ تو وہی جو ٹریڈیشنل سروں کے ہوتے ہیں جس میں کانٹیکٹس ہیں, سورسز ہیں, پھر آپ کی ہیومن انٹیلیجنس ہے, دوسری طرف ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے, تو دونوں کو ملا کے آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کی جو سورس ہے جو آپ تک انفارمیشن آ رہی ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے؟ ہاں جی, اس کے لیے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جی, گریڈنگ کا سسٹم رکھا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ فورٹ نائٹلی سمری ایک جانی ہے پرائم منسٹر کو, اس کے لیے رپورٹ سارے پاکستان سے بلکہ ساری دنیا سے آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس 500 رپورٹیں آ گئیں, اب آپ نے ریلائی کرنا ہے جو موسٹ کریڈیبل ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا کریڈیبل ہے؟ وہ جس نے اوریجنیٹ کی ہے وہ اس کو گریڈنگ دے گا. اچھا, کہ جی میری گریڈنگ کے مطابق سورس جو ہے ہی از کریڈیبل اینڈ انفارمیشن از اوتھینٹک. اچھا, تو اس کو A1 دے دیا, A2, تو تو اس لیول پہ آپ پہلی 30-40 پک کر کے آپ رپورٹ بنا دیتے ہیں, باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اور انٹیلیجنس کا مزاج بھی یہ ہے کہ 90% انفارمیشن استعمال ہی نہیں ہوتی, وہ آپ کی ڈیٹا بینک میں پڑی رہتی ہے. اچھا, تو جو موسٹ کریڈیبل ہے اس کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ جس کے پاس جائے گی کلائنٹ کے پاس انفارمیشن انٹیلیجنس وہ کریڈیبل ہو, تو دے انشور دیٹ. اچھا سر, کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن اور آپ کو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا پڑا؟ ہاں جی, نہیں یہ تو ایسے تو بارہا ہو جاتا ہے کہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ زیادہ ایشو بنتا ہے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے. یعنی اگر آپ نے چھوٹی سی ایک رپورٹ بھیجی تھی کہ جی کیا ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک کار داخل ہو گئی لاہور میں, اس میں سوئسائڈ بامبر ہے جی, اور عمر تقریباً یہ ہو گیا, بس دیٹس اٹ. اس سے مطلب ہے آپ کے پاس بڑی لمیٹڈ انفارمیشن ہے. اب جس کو آپ بھیج رہے ہیں, یعنی پولیس اگر ہے کسی ضلع کی, اس کو چلا گیا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے کہ کریں کیا اس کو. ایک واقعہ ایسا ہوا جسے بتا سکتا ہوں میں کہ ایک بڑا یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا, تو اس پہ تھریٹ الرٹ موجود تھی کہ اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, تو میٹنگ کے دوران پوچھا گیا پولیس آفیسر کہ آپ سے کہ آپ کے پاس تو یہ آئی ہوئی تھی رپورٹ, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر زیادہ مین پاور لگائی؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو یہاں پہ 60 تھریٹ الرٹس آئی تھی ایک مہینے میں, تو میں کس کے اوپر لگاتا کس پہ نہ لگاتا. تو اس کا طریقہ کار تو تھا کہ آپ ان سے بات کرتے جنہوں نے بھیجی ہے, اس کو آپ گریڈ کرتے, پرائرٹائز کرتے, جو پہلی 3-4 تھی ان کے پہ مین پاور لگا دیتے. تو سب چیزوں کے سلوشن تو موجود ہیں, لیکن کئی دفعہ نالج نہیں ہوتا, کئی دفعہ اوور ورکڈ ہوتے ہیں, تو یہ
مسائل ہو جاتے ہیں. سر جب کیونکہ آپ لوگوں کی جاب ہے اس قسم کی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہوگا اور اتنا زیادہ ٹینشن بھی, تو سر کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ ہاں جی, نہیں پریشر تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ یو آر انٹرسٹڈ ان یور ورک اور آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ پیار ہے تو پھر کوئی چیز بھی ہے وہ مشکل نہیں لگتی. اچھا سر, آپ نے تھریٹ الرٹ کی بات کی, تو سر تھریٹ الرٹ جو ہے یہ کس طرح سے جاری کیا جاتا ہے؟ جس طرح سے ارشد شریف صاحب والے, وہ ارشد شریف والی جو تھریٹ الرٹ ہے وہ تو ویسے ہی ڈوبیس تھی, اس لیے کہ کسی ادارے کو پتہ نہیں ہے. جو میں نے پتہ کیا کہ انہوں نے خود ہی وہاں پہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے وہ ریلیز کر دی. عام طور پہ ہوتا ہی ہے اداروں کی طرف سے نہیں تھا جی, کسی ادارے نے نہیں دی رپورٹ. عام طور پہ ہوتا یہ کہ جو ادارے ہیں آئی بی ہے یا آئی ایس آئی ہے وہ اپنی رپورٹ بھیج دیتے تھے. پہلے ایک ہوتا تھا نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ود ان منسٹری آف انٹیریئر, اس کو بھیجتے تھے, وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے. پھر نیکٹا بنا, اس کو دے دیتے ہیں, وہ آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ٹو دا ہوم ڈپارٹمنٹس آف آل دا پروونسز. تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ ایسے ڈسٹریبیوشن کی جائے. لیکن یہ والے کا تو کسی نے کنفرم نہیں کیا کہ ان کی طرف سے رپورٹ گئی ہے. ان کو بتانا چاہیے کہ رپورٹ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی تھی. ہو سکتا ہے اسپیشل برانچ جو ہے لوکل اس نے کوئی رپورٹ دی ہو. ہاں جی, تو ممکن ہے کہ. اچھا سر, جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو بھی اداروں کے سے ہی انفارمیشن ملی ہے, ان کے کچھ لوگوں نے بتایا ہے, تو سر اس میں آپ کو کتنی صداقت لگتی ہے؟ اور اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں جان کو خطرہ ہے تو پھر اس کی حفاظت کرنی چاہیے. میرا خیال ہے دیکھیں یہاں پہ جان کا خطرہ ساروں کو ہے. جب دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے تو دہشت گرد کیا کرتے ہیں, وہ جو اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے سب سے بڑی خبر بنے. اب دیکھیں یہاں بے شمار لوگ ایسے مارے گئے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. حکیم سعید تھے یا باقی لوگ تھے جن کا کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کو مار دیا ٹو کریٹ فیئر. تو دہشت گردوں کا کام ہے کہ دے ہیو ٹو کریٹ فیئر. تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے بات کہ تھریٹ ہوگی. اچھا, آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو تھریٹ ہوگی؟ اور باقیوں کو بھی تھریٹ ہو سکتی ہے, باقی جو لیڈران ہیں ان کو بھی تھریٹ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک الیکشن تھا جو شاید 2013 میں جو 22 مین لیڈرز تھے ان کو ہائی لیول تھریٹ تھی. تو ساروں کو انفارم بھی کیا گیا, سیکورٹی انتظامات بھی کیے گئے. تو اچھا سر, اگر آپ لوگوں تک کوئی انفارمیشن آتی ہے کہ کسی کے لیے تھریٹ الرٹ ہے تو آپ لوگ ان کو الرٹ کرتے ہیں اور سیکورٹی بھی فراہم کرتے ہیں؟ سیکورٹی فراہم کرنا جو ہے نا وہ تو حکومت کو مل جاتی ہے, باقیوں کو شاید نہیں ملتی, لیکن جو ٹاپ نوچ ہیں ان کو مل جاتی ہے. جو ہمارا سسٹم ہے جو پاورفل ہے اس کو مزید آپ سیکورٹی دے دیتے ہیں, جو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے سفر کرے. اچھا سر, ایک انٹیلیجنس آفیسر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے؟ میرا خیال ہے وہ جیسے عام انسان میں بھی ہے نا کہ آپ میں سنسیریٹی, کریج اور ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے, تو تمام کام جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تمام ریسورسز کی کمی, مین پاور کی کمی کے باوجود اگر آپ میں ایک ڈیڈیکیشن ہے, آپ کام جو ہے وہ ڈیلیجنس سے کرنا چاہ رہے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اچھا سر, اے پی ایس کا جس طرح سے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا سر, یہ جو واقعہ بدقسمتی سے یہاں پہ ہوا سر, اس کے حوالے سے پہلے کوئی انفارمیشن تھی؟ جی, اس وقت تو میرا خیال ہے کہ ٹیررزم کافی بڑا ہوا تھا اور تھریٹ الرٹس آ رہی تھیں. وہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام بھی تھا جو تھوڑا سلیک ہوا ہے. وہاں پہ انہوں نے پوری جو اطلاعات ملی تھی کہ پوری انہوں نے وہاں پہ ریکنائسنس کی ایریے کی, جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ویک سیکیورٹی انتظام آتا ہے تو انہوں نے وہاں اس کو ایکسپلائٹ کر کے گیپ کو, اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا جو میرا خیال ہے ہماری ہسٹری کا سب سے ہی گروسم اور افسوسناک حادثہ, جس میں 140 سے زیادہ بچے شہید کیے گئے, ٹیچرز شہید ہوئیں, اور انہوں نے بڑی ایک ٹیچر جو ہیں جن کو اس طرح شجاعت ملا, انہوں نے تو خود جا سکتی تھی, نہیں گئی باہر بچوں کو بچانے کے لیے. تو میرا خیال ہے وہ سکار ہے ہماری سوسائٹی پہ بھی اور سکار ہے لوگوں کی سائیکی پہ بھی. اس کے بعد آپ نے ایکشن لینا شروع کیا, نیشنل ایکشن پلان بنایا اور ضرب عضب آپریشن بھی جو لانچ کیا. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم انتظار میں رہیں کہ کوئی واقعہ ہو اور پھر ہم کوئی بڑا سٹیپ لیں, اور بارہا ہم جو ہے سبق نہیں سیکھتے. ابھی اسلام آباد میں یہ ایک جو ہوا واقعے کا اور یہ باقی واقعات ہوئے ہیں, تو اس کے بعد آپ الرٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو پہلے انڈیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں, انفارمیشن آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کی بیسس پہ آپ کو کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. اچھا سر, اس میں بچوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ دیکھیں ویسے ایک تو انہوں نے ایک دو لوگوں نے, ان کے جو اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے کہا جی ہمارے بھی بچے مارے گئے ہیں تو ہم جوابی طور پہ
ماریں گے. لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ہٹ کرتے ہیں. جو ڈیفینیشنز ہیں نا جی ٹیررزم کی 100 سے زیادہ ڈیفینیشنز ہیں مختلف قسم کی, لیکن ایک چیز جو ہے کامن ہے بیچ میں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ٹو کریٹ فیئر. وہ آج جیسے آپ نے تو وہ اس سے سب سے زیادہ فیئر جو ہے اس سے ہی پیدا. بالکل, اور ہوا سر. ہاں جی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہ جو APS والا واقعہ ہوا ہمارے پاکستان کی تاریخ میں, بہت ہی افسوسناک واقعہ, سر کیا اس کی انفارمیشن پہلے نہیں تھی؟ جی سننے میں آیا کہ اس کی انفارمیشن تھی اور کوئی اس پہ تھریٹ الرٹ بھی آ رہی تھیں, سیکیورٹی کا انتظام بھی کیا ہوا تھا, لیکن اس میں کچھ سلیکنس ہوئی ہے. دیکھیں سیکیورٹی ایسی چیز ہے, ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو یہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیتے ہیں, کہ ہائی الرٹ 48 آور سے زیادہ نہیں رہتا, اس سے زیادہ سپین نہیں ہوتا آپ کا کہ وہ کریں. تو آہستہ آہستہ آپ سلیک ہوتے جاتے ہیں, اس میں کمی ہوتی جاتی ہے. تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حملہ کیا. زبردست سر, بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا. ویورز, آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے, تب تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.